जन्नती तावीज जब से नेट पे डाला है, इससे पहले भी हमने मैगजीन में, इससे पहले भी नेट पे, अब फिर डाला है। अभी इस महीने जन्नती तावीज रिसाले में छप के आ रहा, उसके बकायदा हवालों के हवाले मेरे एक मुखलिस है उसने जमा किए, वो हवालों के हवाले हमारी टीम ने डाले। उस दिन से मुझे बहुत राहत है। वो जन्नती तावीज जो सिर्फ खानदानों तक महदूद था, खानदानों तक महदूद था। बीकानेर के अंदर एक बहुत बड़ी खानकाह, वहां से कहते थे कि इनके खानदान में एक वो तावीज है जो सोने के तश्त में अम्मा आमना को दिया गया था कि आपका एक मुबारक बेटा आ रहा, ये उसके गले में डाल दीजिएगा। जिब्रील लाए थे, कहा वो नक्श उनके पास है, बस वो लिख के दे देते हैं, मुकद्दर और किस्मत में जिसको मिल जाए। किताबों में और बड़े तस्करे हैं कि बगदाद में एक साहब थे, उनके पास एक नक्श था। हां, एक और शहर मुझे जहन में नहीं आ रहा, वहां के बारे में किताबों में आता है, उनके यहां यह नक्श था जन्नती। मैं छोटा था, मैंने पढ़ा, मैं कहा या अल्लाह ये जन्नती नक्श कैसे होगा, हमें भी मिल जाए। और ये जन्नती नक्श कहां से मिलेगा, आखिर इनको भी तो कहीं से मिला था, इनको तो कहीं से मिला था। हाँ, वासित, शहर का नाम याद आया, वासित, ये ईरान। वासित के एक बुजुर्ग थे, उनके नाम के साथ लिखा जाता था वासिती। वो बुजुर्ग थे, कहा उनके पास जन्नती नक्श है। और आज अल्लाह का फजल है, वो जन्नती नक्श पूरी दुनिया में फैल गया है। मुझे तो चाहिए था मैं अपने पास रखता और लोगों को कहता कि जन्नती नक्श है, वो यहां से मिलेगा। मैं लिख के देता, प्रिंट बना के देता या मोहर बना के देता, इंसानियत के लिए आम कर दिया। जन्नती तावीज कि ये एक अनदेखी दुनिया है, अनदेखा जहान है। ये जन्नती तावीज, कुछ गैबी निजाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक लाहौत और मलाकुत से होता है। यही गैबी निजाम इस नक्श और तावीज के साथ है, इस नक्श और तावीज के साथ। आइए मैं आपको इस नक्श की तावीज का एक चिल्ला बताता हूं, एक ज़कात बताता हूं, जिसको चिल्ला भी कहते हैं, उसको ज़कात भी कहते हैं। एक ज़कात वो है जो हम अपने माल की निकालते हैं, वो ना एक अमलियात तावीज़ात की दुनिया में एक लफ्ज है, उसको ज़कात कहते हैं, और दूसरे लफ्जों में उसको चिल्ला भी कहते हैं। वो नक्श, वो चिल्ला। अगर कोई शख्स इस नक्श को 1.25 लाख दफा लिख ले, मैंने कई नक्श लिखे हैं इससे पहले, अगर कोई लिख ले 1.25 लाख दफा, घुलने वाली स्याही से हमेशा लिखे। एक बड़ा सा कागज ले ले, लंबा सा कागज, लंबे लंबे कागज ना बाजार में मिलते हैं, ये अक्सर बिल बनाने वाले, कच्चे बिल बनाने वाले, उनको कागज होते हैं, कटे हुए मिलते हैं, कटे हुए, उस पर लिखता जाए, रोज जितना भी लिख ले, जितना भी लिखता जाए। फिर उसको काट के हर नक्श की अलहदा आटे में गोली बनाए, आटे में लपेट के उसमें आटे का गोला सा छोटा सा बना के उसको समंदर में, दरिया में, नहर में, जहां मछलियां हो, गंदा पानी ना हो, वहां डालता जाए। अगर कोई कुछ अरसा ये कर ले और 1.25 लाख नक्श हो जाए इसके, तो इस नक्श का आमिल नहीं बनेगा, कामिल बन जाएगा। इस नक्श के अंदर वो तासीर है, ये मेरे पास ये नक्श मौजूद है, इस नक्श के अंदर वो तासीर है कि ये नक्श है, अल्लाह पाक के नाम है इसमें ताकतवर, और बहुत ताकतवर अल्लाह के नाम है इस नक्श में। आपकी वालदा मोहतरमा हजरत आमना को ख्वाब में कुछ फरिश्ते नजर आए, अर्ज किया कि आपको सारी कायनात में अफजल तरीन आपका बेटा होने वाला है, और जब वो बेटा आए तो उसका नाम मोहम्मद रखेंगे। और फिर सोने का एक कबाक था, सोने का, उसमें एक तावीज पेश किया कि जब बेटा, तो उसके गले में ये तावीज डालते, और वो तावीज फिर सदियों से हमें मिला, सदियों से हमें मिला। फिर एक चीज और याद रखिएगा, जितनी भी बाबरकत चीजें हैं, ये एक मैं आप नुक्ता और राज बता रहा हूं, कोई बाबरकत चीज है, बिलफर्ज कोई बाबरकत चीज है। और मैंने पिछली दफा एक बात की थी मेरे दर्स सुनने वालों को, मैंने अर्ज किया था कि एक बंदे ने कहा मैं कुरान उठाऊंगा, उन्हें कहा ना, मैं जो कुरान लाऊंगा वो उठा। वो लाए कुरान, वो जो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ था, पढ़ा जाता था, वो भी कुरान है, वो भी कुरान है, कुरान तो एक ही है, सच्चा कुरान है। लेकिन कहा नहीं, जो मुसलसल पढ़ा जा रहा था उसको उठा।
کہا کہ جب اس قرآن کو اٹھایا تو کہا پھر تیسرے دن ہم اس کا جنازہ پڑھ رہے تھے. تیسرے دن میں نے اسی طرح جس چیز کو مسلسل صدیوں سے مخلوق خدا اس پہ عمل کر رہی ہے، اس عمل کو مسلسل ہر نیک بندے کی توجہ اس میں شامل ہو جاتی. اس نقش کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کا امر، پھر جبریل، پھر میرے آقا حضور، پھر آل رسول، پھر اصحاب رسول، اور پھر تو صدیوں سے بڑی بڑی ہستیاں اس نقش کو مسلسل وہ توجہات اس میں شامل ہو جاتی، اور اس توجہات کی خیر اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس توجہات کی برکات اس میں شامل ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا. اور جب کوئی عام بندہ بھی، آج کا کمزور سے کمزور امتی بھی اس نقش کو کچھ عرصہ لکھ لے اور اس کی تاثیر پالے تو اس کو وہ 14 صدیوں پرانی تاثیر مل جاتی ہے. بڑی بڑی ہستیوں کی، دنیا کے پتہ نہیں کس کونے میں، کہاں کس اللہ کے نیک بندے نے یہ نقش لکھا تھا، کس اللہ کے نیک بندے نے یہ عمل کیا تھا، اور کس اللہ کے نیک بندے نے اس کی تاثیر پائی لی، اور کہاں سے کہاں اس کی تاثیر اور طاقت پہنچی. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہو، یہ نقش وہ ہے جس کے ساتھ نسبت میرے حضور کی ہے. اتنی نسبت بھی کافی نہیں، شافی بھی ہے اور بہت طاقتور بھی ہے، میرے حضور کی ہے. اس سے بڑی کوئی نسبت کون سی ہو سکتی، اور اس سے بڑی تاثیر اور طاقت کون سی ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا کمال کون سا ہو سکتا ہے. یہ نسبت وہ نسبت ہے، یہ تاثیر وہ تاثیر ہے. زندگی میں نا کبھی کسی علم کو نہ چھپائیں. علم چھپانے سے کبھی نہیں بڑھتا. 2 چیزیں ہیں جو دینے سے بڑھتی ہیں، ایک مال اور ایک علم. دینے سے بڑھتی ہے. اللہ کی مخلوق کو جتنا عام کریں گے اتنا اللہ اس کو بڑھاتا جائے گا، اور اللہ اتنا بڑھائے گا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کہتا ہے میں بڑھاتا ہوں جتنا میری طاقت، میری منشا ہے، اور واللہ واسع علیم، میری وسعت کو بندو تم نہیں جانتے کہ میری وسعت کتنی ہے. اس لیے اس نقش کو چھپائے نہیں. مجھے ابھی پیغام آنا شروع ہو گیا کہ اس دن اس بندے کا انہوں نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ جنتی نقش ہے، اپکری کے پیر صاحب نے دیا ہے، میں نے ان سے جو ہے یہ خاص اس کی تاثیر لی ہے، آپ 15,000 روپے دے دیں تو میں آپ کو دوں گا. میں نے 15,000 کس چیز کے ہیں؟ تو میں نے تو ساری انسانیت کو، پوری دنیا کو یہ نقش باقاعدہ اس کو الفاظ، تصحیح، کتابوں کے حوالے، اس کے مختصر فائدے، اس کے مختصر نفع، وہ سارے کے سارے میں نے جمع کر کے اللہ کی مخلوق انسانیت کے لیے عام کر دی ہے. اس کو چھپائیں نہیں، اس کو پھیلائیں. کائنات تو رازوں میں گندی ہوئی ہے. اچھا، رازوں کو جاننے کی کوشش نہ کریں، مشورہ ہے. رازوں میں گندی ہوئی ہے. رازوں کو ماننے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جتنا جانیں گے ہمیں اس کا پتہ نہیں چلے گا، جتنا جانیں گے ہمیں اس کی خبر نہیں ہوگی. تو کائنات تو رازوں میں گندی ہوئی ہے، اور جتنے راز ہم پہ اگر چاہتے ہیں کہ کھلتے چلے جائیں، پھر خاموشی سے مانتے چلے جائیں، یقین کے ساتھ مانیں. اگر کوئی ہمارے یقین کو کمزور کر رہا تو اس کی مشق ہے کہ یقین کے ساتھ مانیں. ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دوست بن کے تیرے یقین کو کمزور کریں گے، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، کانٹے بن کے یقین تیرا کمزور کریں گے، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. یہ سفر روحانیت کا جاری رکھیں، یقین کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، آخری کمال کے ساتھ. اور اگر کوئی روزانہ طے کر لے کہ میں اتنے نقش لکھوں گا، اس کا قلم چلے گا. یہ جو حزب البحر کا نقش ہے، کئی لوگوں سے میں نے کہا یہ نقش لکھو، اور لکھواتا ہوں. اسی طرح یہ نقش ہے، یہ جو جنتی نقش ہے، اس کی ایک اپنی طاقت اور تاثیر ہے، اس کا اپنا کمال ہے. سب سے میں نے پہلے عرض کیا، سب سے بڑی نسبت، سب سے بڑی تاثیر، سب سے بڑی طاقت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت ہے، حضور کے ساتھ اس کی نسبت ہے، حضور کے ساتھ اس کی نسبت ہے. صدیوں سے آزموتا ہے. اس نقش کے کچھ فائدے آپ بتانا میں چاہوں گا. بے اولاد کے لیے گلے میں ڈالیں،
آپ اس کو زردے کے رنگ سے لکھیں یا زعفران سے لکھیں یا گھلنے والی سیاہی سے لکھیں، گلے میں ڈالیں، اس کو پانی میں ڈال کے پانی پئیں، اس کو تیل میں ڈال کے اس کی مالش کریں، وہ تیل کھانے پینے پکانے میں بھی استعمال کریں، گلے میں ڈالیں، گلے میں ڈالیں، اس کو تیل میں ڈالیں، تیل کھانے پینے پکانے ملنے میں استعمال کریں، اس کو پانی میں ڈالیں، پانی پینے پلانے ہنڈیاں پکانے اور دودھ چائے میں ڈالیں، استعمال کریں، اور اس کو اپنے گھر میں کہیں باندھیں۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، اس کو استعمال کریں، بہت تاثیر ہے اس میں اور بہت کمال ہے، کیونکہ جنتی نظام ہے، جنتی الفاظ ہیں، جنتی راز ہیں، جنتی نور ہیں اور جنتی برکات ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جنات کے ہاں اس تعویذ کا بہت استعمال ہے، جنتی تعویذ کے ہاں یہ جنتی تعویذ جنات بہت استعمال کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، اپنے بڑوں کو پہناتے ہیں، اپنے چھوٹوں جوانوں عورتوں مردوں کو جنات کے ہاں اس کا بہت استعمال ہے، اس جنتی تعویذ کا۔ اور ہمارے ہاں یہ کتابوں میں موجود تھا، محدثین کے تجربات میں موجود تھا، لیکن عمومی کسی نے اس کو آج تک عام نہیں کیا۔ یقیناً کیا ہوگا، میری معلومات کم ہے، لیکن یہ اللہ نے سعادت ابکری تسبیح خانے کو دی کہ اس کو عام کیا۔ کیوں؟ یہ میرے حضور کی برکتوں میں سے یہ بھی ایک برکت ہے، میرے آقا کی آمد سے جہاں اور برکتیں آئیں، ایسی آئیں جو کائنات سرسبز اور شاداب ہوگی، کائنات میں نور اور رحمت ہوئی، وہاں میرے حضور کی برکات میں یہ بھی ایک برکت ہے، اور حضور کی عطاؤں میں یہ بھی ایک عطا ہے، اور میرے حضور کی کیفیات اور ان کے انوارات میں یہ بھی ایک نور ہے۔ تو یہ نور کہاں تک ہم چھپا کے رکھیں؟ یہ نور اب تک کیوں چھپا رہا؟ اس کی چھپانے کی وجہ، چھپا ہونے کی وجہ ہماری تحقیق نہیں ہے، یقیناً میری کمی ہے، میں پہلے بیان کر دیتا۔ یہ نور ہے، چونکہ روحانی کلاس میں کچھ محدود لوگوں نے اس پہ شرکت کی تھی، میرے دل میں تھا کہ میں روحانی کلاس کے علاوہ عام جمعرات کی محفل میں اس کا اظہار کروں گا، اور یہ نیٹ پہ موجود ہے، تعویذ موجود ہے، عام اظہار کروں گا، اور پھر میں نے عرض کیا تھا اس کی ترکیب بھی بتاؤں گا، جیسے میں نے اس کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے عرض کیا کہ اگر کوئی اس کو 1.25 دفعہ لکھ لے اور آٹے کی گولیوں میں اس کو سمندر، دریا، نہر، جھیل، جہاں مچھلیاں ہوں، صاف پانی ہو، وہاں ڈال دے تو اس کی تاثیر انتہائی بڑھ جاتی ہے، اور حیرت انگیز طور پہ اس کی طاقت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور حیرت انگیز طور پہ اس کے کمالات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس سے توجہات ملتی ہیں، اس سے روانی ملتی ہے، اس سے خیریں ملتی ہیں، اس سے توجہات ملتی ہے، اس سے روانی ملتی ہے، اور اس سے خیریں ملتی ہیں، اور بہت برکتیں ملتی ہیں۔ کتنے بزرگ ایسے ہیں انہوں نے اپنی وصیتوں میں لکھا، کتنے اللہ والے ایسے ہیں انہوں نے اپنی وصیتوں میں لکھا، یہ وہ نقش ہے جس کو ہم نے 1.25 دفعہ لکھا ہے، اس نقش کو میں آپ کو عطا کر کے جا رہا ہوں اپنی نسلوں کو، کہ یہ نقش اپنی نسلوں کے بارے میں لکھا کہ تمہاری نسلوں میں اس نقش کی تاثیر اور اس نقش کا کمال کبھی بھی نہیں جائے گا، اور کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں جائے گا اور کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نقش کی تاثیر، اس نقش کا کمال اور اس نقش کی طاقت نہ کبھی ختم ہوگی نہ کبھی جائے گی۔ اتنا لکھا، اتنا لکھا۔ پھر اگلی بات ایک اور ہے، جتنا اس میں یقین ہوتا ہے نا اتنا اس کی طاقت اور تاثیر بڑھتی ہے، جتنا یقین ہو۔ اللہ کے ہاں یقین کی قیمت ہے۔ میرے حضور نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت کے بارے میں قسم اٹھائی، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں جان ہے، فرمایا کہ اگر کوئی اس کو یقین سے پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اللہ پاک نے یقین کو بیان کرنے کے وَالشَّمْسِ إِذَا ضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ إِذَا وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَنَفْسٍ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا۔ بات اتنی کرنے کے بعد اب محسوس کریں اللہ نے کتنی قسمیں کھائی، اللہ نے کتنی قسمیں کھائی، قسمیں کھا کے پھر آخر میں اللہ پاک نے ایک بیان کیا ہے
کہ خیال کرنا اس دنیا میں وہ ہے جو اپنی چاہتوں کو چھوڑ کے ہماری چاہتوں کو اپنی چاہت بنا لے. اے بندے، ایک تیری چاہت ایک میری چاہت ہے. اتنی چیزیں بیان کر کے فرمایا جو اپنی چاہتوں کو چھوڑ کے میری چاہت کو اپنی چاہت بنا لے تو یہ ساری قسمیں میں اس بندے کے لیے کھا رہا ہوں، اس بندے کے لیے. تو بیان قسم اٹھا کے بعض چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، قسم اٹھا کے، قسم اٹھا کے. اللہ پاک نے بعض چیزوں کو قسم اٹھا کے بیان کیا. کیوں؟ اس کی حیثیت، اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی عظمت کو اللہ نے آخری درجے میں بیان کیا. عظمت کو اللہ نے آخری درجے میں بیان کیا، عظمت کو. اس لیے اس نقش کو یقین کے ساتھ کرنا ہے. جتنا کامل یقین ہوگا، جتنا یقین کے ساتھ چلیں گے ان سچی راہوں میں اور یقین کے ساتھ عمل کریں گے ان سچی راہوں میں اور یقین کے ساتھ یہ جنتی نقش اصل یقین ہوتا ہے.